अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंशाअल्लाह आज हम जुज़ 28 करेंगे। पहले देखते हैं जुज़ नंबर 27 की एक दो आयतों को बतौर तज़किर और रिकैप। आयत नंबर 47 सूरत ज़ारियात। वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। और हमने आसमान को अपने हाथों से बनाया और बिलाशुबा हम बहुत वुसअत वाले हैं। या इसका एक और तर्जुमा है कि बिलाशुबा हम उसको फैलाने वाले हैं। मुसलसल कायनात में वुसअत हो रही है, नई नई कहकशाएं, नई नई गैलेक्सीज वजूद में आ रही हैं और इसी तरह कायनात में जो कुछ है उसमें मुसलसल तब्दीली है, मुसलसल इजाफा है। अब यहाँ देखें, ये भी हैरत अंगेज आया है और हैरत अंगेज किस तरह, ये नॉन बिलीवर्स के लिए है ना, जो ईमान नहीं लाते उनके पॉइंट ऑफ व्यू से है। मुसलमानों के लिए तो कोई हैरत अंगेज नहीं, सब अल्लाह का इल्म है। अल्लाह को तो वो चीजें पता थी जो इंसान को मालूम नहीं है। अल्लाह तो इंसान की डिस्कवरी का मोहताज नहीं है कि अच्छा उनको पता चलेगा तो अल्लाह को मालूम होगा। नहीं, नौज बिल्ला, अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ही ने तो कायनात बनाई है। तो साइंस अल्लाह के लिए कोई हैरत अंगेज अचंबा ऐसी कोई चीज नहीं है। तो यहाँ पर जब ये आयत नाजिल हुई तो अब तक जो इसका तर्जुमा था कि हमने बनाया आसमान को अपने हाथों से, व इन्ना लमूसिऊन, और हम कुदरत रखते हैं, यानी कि हम इतनी वुसअत वाले हैं कि हम आसमान को बना सकते हैं। आज जो थ्योरीज साबित हो गई हैं, साइंटिफिक थ्योरीज, इनकी बिना पर इसका तर्जुमा वो करते हैं मूसिऊन का कि अल्लाह उसको वुसअत दे रहा है, यानी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की बात है। यहाँ पर कायनात की तख्लीक के बारे में 200 साल पहले तक नजरिया ये था कि कायनात खुद ब खुद बन गई, हमेशा से है, हमेशा रहेगी। और इसको जो है स्टडी, जो है स्टेट थ्योरी कहा करते थे। 19वीं सदी में एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने कहा कि ये दुनिया जो है, कायनात जो है, ये कांस्टेंट है, कोई इब्तिदा करने वाला नहीं है, ना उसकी इब्तिदा हुई है। जब इब्तिदा नहीं हुई तो उसका इख्तिताम भी कोई नहीं है। यानी कि जब खुद ही मौजूद है, अपनी जात से उसका वजूद कायम है, तो किसी क्रिएटर की क्या जरूरत है। तो ठीक है, यानी कि ये तिल की ओट में पहाड़। तो दरअसल क्रिएशन का इनकार करके वो क्रिएटर का इनकार करना चाह रहे हैं। उनको ये नहीं मानना कि तख्लीक हुई है, ताकि खालिक का इनकार कर सकें, ताकि अपनी मर्जी कर सकें, ताकि जिम्मेदारी जो है उनको उसका एहसास ही न होने पाए। अब जो ये नजरिया था स्टडी स्टेट थ्योरी का, ये नजरिया कुरान की तालीमात से बराह रास्त टकराता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा ना कि अवलम यरल लदीन कफरू अन्नस समावाति वल अर्द कानता रतकन फफतकनाहुमा, कि क्या ये नहीं देखते, यानी काफिर क्या ये नहीं देखते कि आसमान और जमीन जुड़े हुए थे दोनों, तो हमने उनको अलग अलग कर दिया, जुदा जुदा कर दिया। और यहाँ क्या है कि वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। तो अब साइंस ने ये साबित कर दिया कि कायनात की इब्तिदा हुई है। अब वो कहते हैं कि 0 वॉल्यूम था, इनफाइनाइट या इंडेफिनिट मास और 0 वॉल्यूम। तो फिर वो चीज फटी जिसको बिग बैंग कहते हैं और कायनात वजूद में आ गई। 1929 में कैलिफोर्निया में एक माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी में एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने जो है अपने टेलीस्कोप से सितारों का मुशाहिदा किया। तो उन्होंने एक ऐसी बात दरियाफ्त की जिसने एस्ट्रोफिजिक्स का नक्शा ही बदल दिया। उन्होंने मुशाहिदा किया, ये ऑब्जर्व किया कि, और अपने मुशाहिदे के नतीजे से ये बात निकाली कि उनके जो सितारे हैं, है ना, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, कि सारे सितारे जो हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। मिसाल उसकी यूं देते हैं कि जैसे गुब्बारा है ना, बलून जो कि फूला हुआ भी नहीं है, उस गुब्बारे पर आप निशान लगाएं, उसके बाद गुब्बारे के अंदर हवा भरनी शुरू करें। जब हवा भरनी शुरू करेंगे तो नुक्ते जो पहले करीब करीब थे, अब वो नुक्ते दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे, फासला बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरह कायनात में चीजें एक दूसरे से दूर हट रही हैं। तो नतीजा ये निकाला उन्होंने कि कायनात जो है वो एक्सपैंड हो रही है, फैल रही है। बिल्कुल देखें, कुरान की इस आयत की तफसीर है आज की साइंस जो ये कह रही है कि एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। तो अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले फरमा दिया कि एक्सपैंड हो रही है। तो इससे कायनात की शुरुआत के बारे में भी पता चल रहा है कि कायनात का आगाज यकीनन हुआ होगा, फैल रही है और फैलती चली जा रही है। दुनिया में जब कोई एक्सप्लोजन होता है इस तरह से तो सब चीजें बिखर जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, है ना। जो एक्सप्लोजन के जरिए से अफरा तफरी होती है, क्योस होता है, तबाही बर्बादी होती है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो कहा जाता है कि अपने आप से ही सब कुछ हो गया, यानी कोई क्रिएटिव इंटेलिजेंट एक्सप्लोजन तो नहीं था, ये तो क्रिएटिव एक्सप्लोजन था। इंटेलिजेंट बिग बैंग जो था ये एक्सप्लोजन था, और कोई इंटेलिजेंट बीइंग ने जिस है जो उसने इसको कंट्रोल किया हुआ है।
کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز پھٹے اور نتیجے میں انتہائی خوبصورت پینٹنگز، خوبصورت باغات، سمندر اپنی جگہ، پہاڑ اپنی جگہ، ہے نا، سب اپنی جگہ خوبصورت خوبصورت بن کے کھڑے ہو جائیں، محلات وجود میں آ جائیں. لیکن بگ بینگ کے بعد ایسا ہی ہوا. ہر چیز بکھرنے کے بجائے، کیوس کے بجائے انتہائی خوبصورت اور زندگی سے بھرپور گیلیکسیز ستاروں کی شکل میں تبدیل ہو گئی. تو یہ کیا ہے؟ اللہ ہے، یہ ہمارا اللہ ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑا بابرکت ہے اللہ، بہترین خالق ہے. اور یہ خود بخود نہیں ہوا، یہ کنٹرولڈ ایکسپلوژن تھا. کسی کا ہاتھ ہے اس میں، ایک علیم اور حکیم ہستی کا ہاتھ ہے ان سب چیزوں کے پیچھے. اور وہ خود اس کے بارے میں اتنی باتیں بتاتے ہیں کہ یہ جو ریٹ آف ایکسپینشن تھا نا، یہ مطلب ذرا کم یا ذرا زیادہ بھی ہوتا تو کائنات وجود میں نہیں آ سکتی تھی. یعنی کہتے ہیں کہ ریٹ آف ایکسپینشن تھا، اگر ایک سیکنڈ بعد جو بگ بینگ ہوا اس کے ایک سیکنڈ بعد اگر یہ کم ہوتا یا صرف مطلب یہاں تک کہ اتنا کم کہ 1 part in 100,000 ملین، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ 1,00,000 ملین میں 1,00,000 ملین حصوں میں سے ایک حصہ کتنا چھوٹا نمبر ہوتا ہوگا، بے حد سے زیادہ معمولی مقدار. تو کہتے ہیں کائنات تو کب کی ختم ہو چکی ہوتی، بند ہو گئی ہوتی، ہے نا. تو یہی ہے کہ تب یہ آیات ہیں جس سے کہ سائنس کی طرف اشارہ مل رہا ہے. اور اسی طرح کی اور بھی آیات ہیں جن کو پڑھ کر کے آج غیر مسلم قرآن پر ایمان لا رہے ہیں. جیسے اس میں ہے نا سورۃ الف لام حامیم سجدہ میں کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ بے شک ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور ان کے اپنی جانوں میں بھی، یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو جائے گی ان کے لیے کہ یہ سب جو قرآن سے کہہ رہا ہے وہ حق ہے. تو یہ بھی اسی میں سے ایک آیا ہی ہے جو آج ہم لوگ لے رہے ہیں، یہ بھی ایک چیز اسی میں سے ہے. پھر آگے کیا ہے، آگے دیکھیں زمین کی طرف اشارہ ہے، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں. والارض فرشناها فنعم الماہدون. تو مہد کا لفظ آیا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، جسے کریڈل ہے نا، ماں کی گود کو بھی مہد کہا جاتا ہے. اور وہ جگہ جہاں پہ نوزائیدہ بچہ جو ہے وقت گزارتا ہے، نیو بورن بیبی جو ہے اپنا ٹائم اسپینڈ کرتا ہے، وہ مہد ہوتا ہے، چاہے ماں کی گود ہو چاہے کریڈل ہو. تو بالکل جس طرح بچے کی پیدائش سے پہلے ماں آنے والے بچے کے لیے تیاریاں کر کے رکھتی ہے، چیزیں بناتی ہے، اسی طرح ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہماری زمین جو ہے ہمارے لیے بچھونے کے طور پر بچھا دیا. تو اس کو بہت ہی آرام دہ بنا دیا. لائف سپورٹ سسٹم سارے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی فراہم کر دیے، یعنی زندگی کے لیے راہ ہموار کر دی یہاں پر. اور یہاں پہ جو ماہدون ہے فنعم الماہدون، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہموار کرنا، ہے نا. تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو انسان کے لیے ہم سمجھے کہ ایک طرح سے مسخر کر دیا، ٹیم کر دیا انسان کے لیے. پھر آگے کیا ہے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے شاید کہ تم اس سے سبق لو. اور یہ جوڑا، مطلب جوڑا کسے کہتے ہیں، جوڑا کیا ہوتا ہے، جو کپل. تو یا جوڑا جو ہے دو ایسی چیزوں کو کہا جاتا ہے جو کافی حد تک مشابہ ہوں، ملتی جلتی بھی ہوں، اور جن کے اندر ریزیبلنس ہو، اور جو تھوڑی سی مختلف بھی ہوں، جو تھوڑی سی ڈفرینٹ بھی ہوں، اور دونوں مل کر کسی مقصد کو پورا کرنے والی ہوں، ایک دوسرے کے لیے خیر کا سبب بنے. یعنی ایک کے بغیر دوسرے کا وجود ادھورا ہو، بے مقصد ہو جائے دوسرے کا وجود جو ہے. تو زمین کا جوڑا آسمان ہے، زمین میں خیر چھپا ہے، آسمان سے بارش برستی ہے تو ساری جو خیر ہے، ساری بھلائی جو ہے باہر ظاہر ہو جاتی ہے، جو کہ زمین میں چھپی ہوئی ہے. زمین نہ ہوتی تو آسمان کس پہ برستا، اور آسمان نہیں ہوتا تو زمین کا خیر کیسے نکلتا. لہٰذا یہ دونوں جوڑے ہیں. بالکل اسی طرح مرد اور عورت ایک جوڑا ہے. عورت کا سلیقہ، عورت کی صلاحیتیں، اس کی خوبیاں، اس کی خوبصورتی نکھرتی ہے مرد کی موجودگی سے. مرد کے وجود سے اس کے اندر نکھار آتا ہے، اور مرد کے تعاون سے اس میں نکھار آتا ہے. اسی طرح عورت کے وجود سے مرد کی صلاحیتیں ابھرتی ہیں، مرد کی مردانگی نکھرتی ہے، حفاظت کا جذبہ قوی ہوتا ہے، پرووائڈر بنتا ہے، کمانا چاہتا ہے، اور یہ تمام اس کی خوبیاں عورت کے وجود سے پروان چڑھتی ہیں. ہم دیکھیں ہم لوگ کی سوسائٹی میں یہ بات ہے نا کہ جیسے ہی لا والی قسم کے کیئرلیس قسم کے لڑکے ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں خاندان کے بڑے بزرگ کیا کہتے ہیں کہ اس کی شادی کر دو سب ٹھیک ہو جائے گا. اور اکثر ایسا ہو بھی جاتا ہے. ایک دفعہ کہیں ان کی نکاح کی بات شروع ہو جائے یا شادی کی بات شروع ہو جائے، چل پڑے، تو ان کا پڑھنے میں بھی دل لگ جاتا ہے اور نوکری بھی اس کی بھی بڑی فکر ہو جاتی ہے. یعنی جو بھی بھلائیاں ہوتی یقیناً ان کو ایک جلا ملتی ہے، پروان چڑھتی ہے. اسی طرح جیسے یہ دونوں چیزیں جوڑا ہیں، ہے نا، اور بھی بہت سارے جوڑے ہیں. اور ایک اور جوڑا جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے دنیا کا جوڑا آخرت کے ساتھ.
آخرت کے تصور سے انسان دنیا میں بھلائی اور خیر کی جستجو میں رہتا ہے. اگر آخرت نہ ہوتی تو دنیا بے مقصد تھی، کیلنڈر سمجھ لیتی، کیلنڈر کا کھیل تھی، لہولاب بن کر رہ جاتی. اور اگر دنیا نہ ہوتی تو آخرت کے لیے کام کیسے کرتا انسان، آخرت کے لیے خیر کیسے کماتا. تو دنیا اور آخرت کا جوڑا ہے، تو فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تم سبق حاصل کرو. تو اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ جوڑا تو بن گیا، اب کرنا کیا ہے؟ اس ساری گہما گہمی، اس ساری رنگا رنگی میں رہتے ہوئے جو تم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ آگے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، کہ بس دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. جیسے اردو میں جب کہتے ہیں یہاں پہ فرو، فرار ہے نا، تو فرار کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ کسی ناقابل چیز سے جو ہے اسکیپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی بری لگنے والی چیز سے بھاگ جانا. انسان اس سے فرار حاصل کرتا ہے جس سے اس کو نفرت ہوتی ہے یا اس کو خوف ہوتا ہے یا جو چیز اس کو بری لگتی ہے، اچھی نہیں لگتی. عربی میں جو لفظ آیا ففروا، تو یہ وہ والا فرار نہیں ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. یہاں مراد ہے دوڑو، بھاگو، تم دوڑو اللہ کی طرف، اللہ، اللہ کی طرف دوڑو. کبھی خوف سے دوڑو، کبھی شوق سے دوڑو، کبھی ڈر کے دوڑو، کبھی محبت کی وجہ سے دوڑو. بس تمہارا ہدف اللہ ہونا چاہیے. تم دوڑو اللہ کی طرف، بس تاخیر مت کرو، بس اب دیر مت کرو، بس اب تم ڈیلے مت کرو، فوراً متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف. تو یہی ہے کہ یہ ففروا کا ترجمہ اگر ہم کریں لب کو تو یہ بھی بہت اچھا ترجمہ ہوگا انشاءاللہ. کس کی طرف لپک جاتا ہے انسان؟ کس کی طرف شوق سے جاتا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے ملنے کا شوق ہوتا ہے، اس پر اعتماد ہوتا ہے. جیسے کہ بچہ ماں کی طرف دوڑتا ہے، خوش ہوتا ہے تو بھی ماں کی طرف دوڑتا ہے، غم اور تکلیف ہو تب بھی ماں کی طرف دوڑتا ہے. ماں کچھ کرتی ہے، ماں جو ہے پیار کرتی ہے تو بھی ماں کی گود میں، ماں ڈانٹتی تب بھی ماں کی گود میں جا کر کے بیٹھ جاتا ہے. جیسے کہاوت ہے نا کہ ماں مارے اور ماما پکارے. اگر ماں ڈانٹ بھی دے تو جب تک ماں پیار نہ کر لے وہ رونا بند نہیں ہوتا اس کا، چھوٹے بچے کا، اس لیے کہ وہ ماں کو اپنا ہمدرد سمجھتا ہے، ماں کو اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے، ماں سے اٹیچ ہوتا ہے. تو جس طرح چھوٹا بچہ ماں سے لپکتا ہے، ایسے تم دوڑو اپنے رب کی طرف. اور رب کی طرف کیسے دوڑیں؟ ہمیں تو رب کا کوئی وجود نہیں دکھتا جسمانی طور پہ کہ ہم اللہ کی طرف دوڑ جائیں. اللہ کی طرف دوڑنا پھر کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو، یعنی قرآن کی طرف تم دوڑو. ہم دیکھتے ہیں کہ ماں جب اپنے بچے سے پیار کرتی ہے تو ایک نہ ایک حد تک یقیناً ماں کی محبت میں بھی کچھ نہ کچھ خود غرضی شامل ہوتی ہے. اپنی اولاد سے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ صلے کی ریٹرن کی امید ہوتی ہے ماں کو کہ میرے بڑھاپے میں میری اولاد میرے کام آئے گی یا میرے مغفرت کی دعائیں کرے گی میرے بعد، ہے نا؟ ہے تو یہ خود غرضی ہے نا. تو اللہ کی محبت ہم سے، اللہ کی ہمدردی ہم سے، اللہ کی جو دین ہے، اللہ کا ہم پہ خرچ کرنا بالکل بے لوث ہے، بالکل بے غرض ہے، سیلف لیس ہے. کوئی اللہ کا اس میں فائدہ نہیں. اللہ کو کچھ بدلہ نہیں چاہیے ہم سے، کچھ بھی نہیں چاہیے. نہ اللہ تعالیٰ کو موت آنی ہے، نہ اللہ پہ بڑھاپا آنا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو بیماری لاحق ہونی ہے، نہ اس کو جو ہے مطلب غریب غربت سے کوئی واسطہ پڑنے والا ہے. کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں. یہ تو ون وے ٹریفک ہے، ہم سمجھے کہ وہ دیے جاتے ہیں ہم لیے جاتے ہیں، وہ دیے جاتے ہیں ہم لیے جاتے ہیں. ہم سوچے کبھی ہم اندازہ لگانے بیٹھیں ہم نے کتنا مانگا ہے، کتنا مانگا ہے، اس نے کتنا دیا ہے. اور بہت کچھ ہم نے تو مانگا نہیں، بن مانگے ہی اس نے ہم کو دے دیا. بہت سی چیزوں کا تو ہمیں احساس بھی نہیں کہ کیا کیا نعمتیں ہیں جو اس نے ہمیں دی ہیں. لیکن انسان ہے کتنا ناشکرا. ایک اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی، ایک خواہش پوری ہونے میں دیر ہو رہی ہوتی ہے تو ایسے سے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ساری نعمتوں کو بھول جاتا ہے. ایک غم کو ایسا سینے سے لگا لیتا ہے کہ باقی نعمتوں کا احساس، باقی خوشیوں کا، اللہ کے احسانات کا احساس بھی نہیں رہتا. تو یہ ناشکری کا رویہ یہ انسان کو خود پریشان کرنے والی چیز ہے. کوئی انسان کی زندگی میں خوشی آئے تو بھی شکر کے احساس کے ساتھ اللہ کی طرف دوڑ جائے. کوئی زندگی میں پریشانی آئے بجائے کہ ارد گرد کے لوگوں کو پریشان کرے، چاہیے کہ اس کو اپنے رب کی طرف دوڑ جائے صبر کے ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی اچھی خبر ملتی آپ نماز کی طرف دوڑتے، کوئی پریشانی کی خبر آتی آپ نماز کی طرف دوڑ جاتے. تو اللہ کی طرف لپکیں، ہم اللہ کی طرف ہم دوڑیں. 70 ماؤں سے بڑھ کر ہمیں چاہنے والا ہے. جو لوگ اللہ جیسی ہستی کو چھوڑ کر دوسروں سے محبت کرنے لگتے ہیں ان سے تو پھر قرآن سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے ان سے این تذہبون، کہاں جا رہے ہو، کہاں بہکائے جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو. کوئی ایسی مہربانی نہیں کر سکتا، کوئی ایسا رحم نہیں کر سکتا. کسی سے ہم امید لگا رہے ہوں، کسی پر ہم آس کر رہے ہوں اللہ کی طرف چھوڑ کر، ہے نا، تو اپنے رب کی طرف دوڑو. انسانوں کے سامنے انسان اپنی پریشانی کا اظہار کرے تو 2 دفعہ سنیں گے، 4 دفعہ سنیں گے، 6 دفعہ سنیں گے. پھر سگی ماں بھی جو ہے وہ گھبرا جائے گی، سگی اولاد بھی گھبرا جاتی، بیزار ہونے لگتی ہے.
تو کہ بس ان کے پاس یہی قصہ رہ گیا ہے. تو لوگ اوائڈ کرنے لگتے ہیں ایسے انسانوں کو جو بہت زیادہ مطلب دکھڑے سناتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں. ایسے انسانوں سے لوگ بیزار ہونے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی بیزار نہیں ہوتا. ہر نماز میں اللہ کے سامنے روئیں، راتوں کو اٹھ کر روئیں، ہر چیز مانگتے وقت روئیں، گڑ گڑائیں. وہ دھتکارنے والا نہیں، وہ بیزار ہونے والا نہیں، وہ ڈانٹنے والا نہیں. وہ صرف ڈانٹتا کب ہے؟ گناہوں پہ ڈانٹتا ہے. بس یہی ایک چیز ہے جس پہ وہ ڈانٹتا ہے، اس لیے کہ گناہ ہمیں ہی نقصان پہنچاتے ہیں. اللہ کو اچھا نہیں لگتا کہ ایک اشرف المخلوقات، وہ انسان جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ اپنے کو بلا وجہ جہنم رسید کرنے والے کام کرے. تو کہتا ہے کہ نہیں، دوڑو ففروا الی اللہ، تو اللہ کی طرف دوڑو. اس سے بڑھ کر مہربان، محبت کرنے والا، رحمان، رحیم، ودود، غفور، غفار اور کوئی نہیں. اس سے ایک روایت ہے نا، اس میں ایک دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک، کہ اے اللہ میں تیری ناراضگی سے تیری ہی پناہ میں آتا ہوں، تیری ہی رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے عذاب سے تیری عافیت کی پناہ میں آتا ہوں، اور اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تجھ سے. تو یہی ہے کہ اللہ کا غضب اگر بھڑک جائے ہمارے اوپر، ہمیں کون پناہ دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں سوائے اللہ کے. اللہ کے الگ کوئی پناہ دینے والا نہیں. تو اللہ کے غصے، اللہ کے غضب، اللہ کی ڈالی ہوئی آزمائشوں سے ہم اللہ ہی کی پناہ لیتے ہیں کہ اللہ ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرما. تو فرمایا دوڑو اپنے رب کی طرف، دوڑو ففروا الی اللہ. ایک اور آیا دیکھتے ہیں، سورۃ حدید آیا نمبر 16. الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی کے لیے جھک جائیں اور اس کے لیے جو حق اللہ کی طرف سے نازل ہوا؟ یعنی کہ سمجھیں، ایسا کہا جا رہا ہے کہ قرآن کی آیات پڑھ کر دنیا کا دھوکہ محسوس ہو گیا. اگر اصلاح کا جذبہ ابھر رہا ہے، کوئی احساس آ کر جگا رہا ہے، یعنی کہ کوئی انٹرسپیکشن کی توفیق ملے اور دل کھلتا ہوا محسوس ہو، تو یہ بہت قیمتی لمحہ ہے، بہت ہی زیادہ پریشس مومنٹ ہے. زندگی میں ہدایت کا نور لہرایا ہے، نجات کا راستہ، دروازہ کھلا ہے. دوڑ کے انسان اس دروازے کو پکڑ لے، بند نہ ہونے دے کہ یہ کھل کر اگر بند ہو گیا تو دوبارہ شاید نہ کھلے. اگر حقیقت کی روشنی دل اور دماغ کو منور کر رہی ہے تو اس نور کو کیپچر کر لو، اس کو دائمی بنا لو، اس کو ایٹرنل بنا لو، ورنہ یہ گزر جائے گا. پتہ نہیں دوبارہ آتا یا نہیں آتا، پتہ نہیں ہدایت دوبارہ دل پر دستک دے یا نہ دے. شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ صاف صاف منع نہیں کرتا کہ یہ کام مت کرو، کہتا ہے کر لینا، جلدی کیا ہے، کل سے شروع کر دینا. ہاں تمہارے دل میں بات آئی ہے نا، اچھی بات ہے، حد سے آ کر کر دینا. شادی ہو جائے ایک دفعہ، اس کے بعد کر لینا. پڑھائی پوری کر لو، اس کے بعد کر لینا. چھٹی سے واپس آنا تب کرنا، انڈیا سے واپس آنا تب کرنا. تو جیسے انصاف کے لیے کہتے ہیں نا کہ جسٹس ڈیلیز از جسٹس ڈینائڈ، تو بالکل یہی چیز ہدایت کے لیے کہ گائیڈنس ڈیلیڈ از گائیڈنس ڈینائڈ. جب دل میں یہ جوش پیدا ہو گیا، ایک ارج پیدا ہوئی، تو کر جائے انسان. اور دنیا کے کاموں کا جہاں تک تعلق ہے تو کبھی ختم نہیں ہوتے. جیسے بالکل پیاز کے چھلکوں کی طرح زندگی ہے، ایک تہ کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، پیاز ختم ہو جاتی چھلتے چھلتے، اس طرح زندگی ختم ہو جاتی، کام ختم نہیں ہوتے. کہتے ہیں نا کہ سب کام ختم کریں گے تو نماز پڑھیں گے، سب ذمہ داریوں سے نمٹ جائیں تو پھر دین کا کام کریں گے. تو پھر تو عمر کہاں پہنچ گئی، 70 سال کی عمر ہو گئی، تو وہ کہاں باڈی میں کہاں انرجی باقی رہی، سارا جوش، سارا ولولہ بلبلہ سب ختم ہو گیا. تب جا کر دین کا کام کریں گے. تب بھی غنیمت ہے، چلیں کچھ تو کر لیا، لیکن کرنے کا کام تو اس وقت ہے کہ جب جسم کے اندر توانائی ہے، انرجی ہے، ہائیلی مطلب چارجڈ ہے نا، تب کام کرنا ہے. سارے کام ختم کر کے دیکھیں، جب ہم نماز پڑھنے آتے ہیں کبھی سوچتے ہیں کہ چلو سارے کام ختم کر کے جلدی سے نپٹا کے تب نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو کیا کیسی نماز ہوتی ہے، تھکے ہارے ہوتے ہیں، دل بھی نہیں لگ رہا ہوتا ہے. تو یہی چیز ہے. تو یہاں کیا فرمایا، کیا پوچھا گیا کہ ابھی لوگوں کا یعنی ایمان والوں کے لیے بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کے آگے، اور جو اللہ تعالیٰ نے حق میں نازل فرمایا اس کے لیے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی لوگوں میں سے وہ خشوع ہوگا، کہ تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ کا ذکر پڑھ کر لوگوں کے دل جو ہے وہ لرز جائیں، ہے نا، کانپنے لگ جانے چاہیے. یہ ہونا چاہیے اللہ کا ذکر پڑھ کر کے. تو جو ٹال مٹول کرتے ہیں، بڑا رسک لے رہے ہیں ایسے لوگ. کیا پتہ اللہ ہدایت کی توفیق ہی سلب کر لے. آج اگر نیکی کر نہیں رہے، کم از کم دل تو چاہ رہا ہے نیکی کرنے کا، ایک گلٹی والی فیلنگ تو ہے نا. کل ہو سکتا ہے کہ دل بھی نہ چاہے نیکی کرنے کا، بلکہ عین ممکن ہے کہ نیکی ہی بری لگنے لگ جائے. جیسے سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو جیسے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی دفعہ. یعنی
پہلے کیا ہوتا ہے کہ عمل نہ کرنے سے تکلیف تو محسوس ہو رہی ہے، ایک شرمندگی کا احساس آ رہا ہے، پھر آہستہ آہستہ ریزنٹمنٹ یعنی جھنجھلاہٹ پیدا ہونے لگتی ہے، پھر قوت ارادی کمزور ہوتا ہے، پھر بہانے بناتا ہے انسان، ہے نا، عمل نہ کرنے کے. اس کے بعد کب تک بہانے بنائے گا؟ پھر کیا ہوتا ہے، ڈھٹائی ہونے شروع ہو جاتی ہے، کہتے ہیں ہاں 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 بس بہت سن لیا، ہم نہیں کر پاتے، ہم سے نہیں ہو پائے گا. صرف یہی طریقہ تھوڑی نہ اللہ کو راضی کرنے کا، اور بھی بہت سارے طریقے ہیں. تو یہ سب چیز کہتے کہتے دل جو ہے سخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو پہلے معذرت تھی، پھر اس کے بعد دل سخت ہونا شروع. جیسے کسی نے کہا ہے نا کہ دیکھو اپنی معذرت کو معصیت میں تبدیل مت کرو، یعنی بہانے بناتے بناتے گناہ میں مت چلے جاؤ. اور یہ ہوتا ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں. یہ سزا ہے اس لمحے کو ضائع کرنے کی. جب دل کھلا تھا تو عمل پر قدم کیوں نہیں اٹھایا؟ کیا سوچتے رہے، کیوں بیٹھے رہے، کیوں نہیں جاگے؟ سن سن کر سن ہو گئے بالکل. صحابہ کا جو شدت احساس کا حال تھا، اگر قرآن پڑھ کر رونا نہیں آتا تھا تو سمجھتے تھے کہ ہمارے دل سخت ہو گئے. حالانکہ دیکھیں ہم سب بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم پہلی دفعہ قرآن پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو بہت رونا آتا ہے، پھر جب پڑھتے رہتے ہیں اور عمل کرنے لگتے ہیں تو پھر اتنا رونا نہیں آتا ہے نا، کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے. ایک بار ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ایک اہل کتاب کا وفد آیا، ان کے سامنے قرآن پڑھا گیا، بے اختیار وہ لوگ رونے لگ گئے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا قضا کننا حتی قست القلوب، کہ ہم بھی ایسے ہی ہوا کرتے تھے یہاں تک کہ ہمارے دل سخت ہو گئے. تو یہ جو ان کا دل کا سخت ہونا، یہ حساسیت کی بات ہے نا، ان کے جو احساس شدت ہے اس کی بات ہے. ہم اپنے والی جو کیفیت سے ان کو ٹھلی نہیں کریں کہ ہمارے دل کی جو کیفیت اور ان کے دل کی سختی ایک جیسی، وہ نعوذ باللہ ویسا نہیں ہے، وہ بہت دوسرے لوگ تھے وہ لوگ. تو یہاں پر یہی ہے کہ دل جھکنا یہ بہت بڑی نعمت ہے نا، دل جھکنا چاہیے. طلب پیدا ہو نیکیوں کی اور علم کی، عمل اور علم کی. اگر طلب پیدا ہوگی، دل جھک گیا تو پھر خشوع بھی پیدا ہوگا. اور یہ خشوع والا دل بہترین برتن ہے جس میں کہ قرآن کو جمع کیا جاتا ہے. قرآن دلوں پر برس کر جذب ہوا، ٹھہرا رہا. اب دیکھیں فصل جو ہے وہ لہلائے گی، بالکل جیسے بارش جب کہیں برستی ہے، جذب ہوتی ہے، ٹھہرتی ہے زمین کے اندر، تو زمین جو ہے وہ فائدہ مند ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا دل عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ. سورۃ مجادلہ آ رہی ہے. سورۃ مجادلہ مدنی سورت ہے اور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی جب اسلامی معاشرہ قائم ہو چکا تھا اور گھریلو معاشرتی اور اجتماعی مسائل کے بارے میں ہدایت دی جا رہی تھی. اس سورت کا آغاز ایک خاص واقعے سے ہوا. ایک صحابیہ خولہ بنت ثعلبہ اپنے شوہر اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. ان کے شوہر نے جاہلیت کے زمانے کا ایک سخت جملہ کہا تھا جسے زہار کہتے تھے، یعنی بیوی کو ماں کی طرح کہہ دینا. تو خولہ رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اس پر اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی نازل فرمائی اور ان کی فریاد سننے کا اعلان کیا. اسی لیے سورت کی ابتدا ہی اس بات سے ہوتی ہے کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی. اس سورہ کا جو مرکزی تھیم ہے وہ ایک تو یہی چیز ہے، زہار والا جو مسئلہ ہے، تھوڑا سا یہ بات ہوگی. پھر اللہ کا ہر بات کو سننا اور جاننا، اور خفیہ باتوں اور سازشوں کے آداب، اور منافقین کے طرز عمل کی نشاندہی، اور اللہ رسول کی اطاعت. پیچھے ہم نے سورۃ حدید پڑھی، وہاں پر ایمان، قربانی اور دنیا کی حقیقت پہ بات ہوئی تھی. سورۃ مجادلہ میں اسلامی معاشرے کے گھریلو اور اجتماعی قوانین بیان ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں آیت نمبر 1 سے 10. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس عورت یعنی خولہ بنت ثعلبہ کی بات سن لی جو اپنے خاوند اوس بن صامت کے متعلق آپ سے جھگڑ رہی تھی اور وہ اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا. بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے جنا. بے شک وہ ناگوار بات اور جھوٹ کہتے ہیں. بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، نہایت بخشنے والا ہے. اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کرنا چاہیں تو ایک گردن آزاد کرنی ہے اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں. اس حکم کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ اس سے باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو. پھر جو شخص غلام نہ پائے تو 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنے ہیں اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں. پھر جو شخص ہمت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا دینا ہے. یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے.
بے شک جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے، جیسے وہ لوگ ذلیل کیے گئے جو ان سے پہلے تھے، اور ہم نے صاف آیات اتاری ہیں، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا یہ ذلیل اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، پھر ان کو جتائے گا جو انہوں نے عمل کیے، اللہ نے ان کو گن رکھا ہے جبکہ انہیں بھول گئے، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اے نبی، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ 3 افراد کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 آدمیوں کی مگر وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں۔ پھر وہ روز قیامت انہیں جتائے گا جو انہوں نے عمل کیے تھے، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں سرگوشیاں کرنے سے روکا گیا تھا، پھر وہ اس چیز کی طرف لوٹتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا تھا، اور وہ گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب وہ آپ کے پاس سے آتے ہیں تو آپ کو اس کلمے کے ساتھ سلام کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کے ساتھ آپ کو کبھی سلام نہیں کیا، اور وہ اپنے دل میں کہتے ہیں اللہ ہمیں اس کی وجہ سے کیوں عذاب نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں۔ ان کے لیے جہنم کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے، بس وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، جب تم سرگوشیاں کرو تو گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں مت کرو، اور تم نیکی اور تقوی کی سرگوشیاں کرو، اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ بری سرگوشی تو ہے ہی شیطان کی طرف سے، تاکہ وہ ایمان والوں کو غمگین کرے، اور وہ انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے حکم سے، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کریں۔ پہلے زمانے میں جب شوہر اپنی بیوی کو اگر یہ کہہ دیتا تھا کہ انت علیہ کا زہر امی، کہ یعنی تم میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، تو وہ بیوی جو ہے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، لیکن طلاق بھی نہیں ہوتی تھی۔ عورت ایک طرح سے عجیب جو ہے معلق والی حالت میں رہ جاتی تھی۔ تو یہاں پر یہی کہا گیا کہ خولہ بنت سالمہ آئیں اور سالبہ، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے متعلق یہ باتیں بتائیں کہ انہوں نے ایسے سے کہا ہے۔ تو اظہار کا حکم جو ہے یہاں پر بیان ہو رہا ہے، اسے اظہار کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیویاں ماں نہیں بن جاتی ہیں اس جملے سے، یہ غلط اور گناہ والی بات ہے۔ پھر اس کا کفارہ بھی مقرر کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اظہار کرے اور پھر رجوع کرنا چاہے تو ایک غلام آزاد کرے، یا اگر ممکن نہیں ہو تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور جب تک کفارہ ادا نہ کرے بیوی سے تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ بتائے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر بات سے باخبر ہے۔ تو جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ہوں گے، اور پھر قیامت کے دن کیا فرمائے کہ اللہ ان کے تمام اعمال کو گنوا دے گا۔ تو انسان بھول جائے گا لیکن اللہ نے سب محفوظ کر رکھا ہے۔ پھر نجوہ یعنی سرگوشی، اس کی بات ہے کہ یہاں مطلب ایک گہری بات ہے کہ کوئی 3 آدمی سرگوشی کریں تو اللہ چوتھا ہوتا ہے، 5 ہو تو اللہ چھٹا ہوتا ہے، یعنی جہاں بھی لوگ خفیہ بات کریں اللہ ان کے ساتھ اپنے علم کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کو اللہ کی نگرانی کا احساس دلانے کے لیے کہ خفیہ سازشیں اور منافقین کا جو طریقہ تھا، یہود اور منافقین ایسی سرگوشیاں کرتے تھے جن سے گناہ اور سازش پیدا ہوتی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بدتمیزی سے سلام کرتے تھے، تو اللہ نے بتایا کہ یہ رویہ درست نہیں ہے۔ تو مومنوں کے لیے سرگوشی کا پھر اصول بتایا گیا کہ مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ جب تم آپس میں نجوہ کرو، سرگوشی کرو، تو کوئی گناہ، ظلم و نافرمانی کی بات مت کرو، نیکی اور تقوی کی بات کرو۔ اور بتایا کہ شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مومنوں کو غمگین کرے، لیکن وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر آخر میں ہدایت دی مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اس آیت کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ شروع کی کچھ آیات جو ہیں زہار کا واقعہ اور اس کا کفارہ اس پر بیان ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سب اعمال سے باخبر ہے، خفیہ باتوں میں بھی اللہ کا علم شامل ہے نا، اور منافقین کی غلط سرگوشیوں اس کی مذمت آئی ہے، اور مومنوں کو نیکی اور تقوی کی بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آگے ہے نمبر 11 سے 20۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل کر بیٹھو تو تم کھل بیٹھو، اور اللہ تمہیں کشادگی دے گا، اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ تم میں سے جو ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے گا، اور اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے سرگوشی کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ پیش کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور پاکیزہ، زیادہ پاکیزہ ہے۔ پھر اگر تم صدقے کی ہمت نہ پاؤ تو بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ کیا تم اس سے ڈر گئے ہو کہ اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقات پیش کرو؟ چنانچہ جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے بھی تمہیں معاف کیا تو اب تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ کیا آپ نے ان لوگوں یعنی منافقین کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم یعنی یہود سے دوستی کی، جن پر اللہ غصہ ہوا؟ نہ وہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے،
اور وہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بے شک برے ہیں جو وہ عمل کرتے رہے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، پھر انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، لہٰذا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے ہرگز کچھ فائدہ نہیں دیں گے۔ یہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ایک شے یعنی اچھی راہ پر ہیں۔ خبردار، بے شک وہی جھوٹے ہیں، ان پر شیطان غالب آ گیا ہے، پھر اس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا۔ یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں۔ خبردار، بے شک شیطانی گروہ ہی خسارہ پانے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ ان آیات میں مسلمانوں کو مجلس کے آداب، علم کی قدر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی منافقین کے رویے کو بھی واضح کیا جا رہا ہے، جو ظاہری باتیں تو کرتے ہیں مگر دل سے جو ہے اللہ کی یاد اور سچائی سے دور ہوتے ہیں۔ اور یعنی یہ سبق اس میں آیت کا یہی ہے کہ ایمان والے لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ علم، ادب اور اخلاص کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ آگے ہے آیت نمبر 21 سے 22۔ اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے، بے شک اللہ قوی بڑا زبردست ہے۔ اے نبی، آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ ان سے دوستی کریں جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کا کنبہ قبیلہ ہوں۔ یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے اور ان کی تائید کی ہے اپنے غیب کے فیض سے، اور وہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہیں۔ یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں، جان لو بے شک جو اللہ کا گروہ ہے وہی فلاح پانے والا ہے۔ ان آخری آیات میں یہ واضح کیا گیا کہ اللہ کا دین اور اللہ کے رسول کا پیغام آخرکار غالب ہو کر رہتا ہے، اور پھر سچے مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کی وفاداری سب سے پہلے اللہ اور اس کے دین کے ساتھ ہوتی ہے۔ سورۃ مجادلہ کی جو آخری آیا ہے، آیت نمبر 22 کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک عمومی اصول بیان کر رہی ہے سورہ، لیکن اس کے نزول کے پس منظر میں بعض صحابہ کے واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں، کہ جیسے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، روایت میں آتا ہے کہ بدر کے دن ان کے والد جو تھے مشرکین کی طرف سے لڑ رہے تھے، جب وہ بار بار مقابلہ کرنے آتے تو آخرکار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے قتل ہی کر دیا، کیونکہ اللہ اور رسول کی مخالفت میں وہ کھڑے تھے۔ تو یہ واقعہ اس بات کی مثال بنا کہ ایمان کی وفاداری رشتوں سے اوپر ہے۔ اسی طرح سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بدر کے دن ان کے بیٹے عبد الرحمن جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، دشمن کی طرف تھے، تو بعد میں عبد الرحمن نے کہا کہ میں آپ کے سامنے آیا تھا مگر آپ کو چھوڑ دیا، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم میرے سامنے آ جاتے تو میں تمہیں چھوڑتا نہیں۔ اسی طرح سے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ بدر میں ان کے بھائی جو تھے مشرکین میں سے تھے، جب ایک انصاری نے انہیں قیدی بنایا تو مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا اسے مضبوطی سے باندھو، اس کی ماں مالدار ہے، فدیہ زیادہ دے گی۔ تو یہ ہے کہ ایمان کو رشتہ داری پر مقدم کرنے کی سب مثالیں ہیں۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بدر میں بھی ان کے جو رشتہ دار مشرکین کی طرف تھے اور وہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے۔ تو یہی بات ہے کہ اکثر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ یہ آیت کسی ایک شخص کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ ان واقعات کو بطور مثال ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اصل پیغام کیا ہے کہ ایمان کی وفاداری اللہ اور رسول کے ساتھ ہونی چاہیے، نہ کہ باطل کے ساتھ، صرف رشتہ داری کی وجہ سے نہیں۔ الحمدللہ سورۃ مجادلہ مکمل ہوئی۔ سورۃ مجادلہ کو پورے اس میں دیکھیں کیا پیغام ہے ہمارے لیے۔ بہت ہی مختصراً کہ ایک سچا مومن وہ ہے جس کا دل اللہ کی نگرانی کا احساس رکھتا ہو، اور اس کے معاملات جو ہیں کیسے ہوں، انصاف اور تقوی پر قائم ہوں، اور اس کی وفاداری سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہو۔ اب آگے سورۃ الحشر آ رہی ہے، یہ بھی مدنی سورت ہے، اور یہ سورت بنی نذیر جو یہودی قبیلے اس کے واقعے کے بعد نازل ہوئی۔ انہوں نے مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، لیکن بعد میں سازش کر کے معاہدہ توڑ دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو اس کے نتیجے میں انہیں مدینہ سے نکال دیا گیا۔ تو یہ واقعہ اس بات کی مثال بنا کہ جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں چالیں چلتی ہے تو آخرکار اللہ تعالیٰ کا فیصلہ غالب آتا ہے۔ تو اس صورت میں جو ہم دیکھیں گے موضوعات دیکھیں گے، بنو نذیر کا واقعہ اور منافقین کے کردار کی نشاندہی بھی ہم دیکھیں گے، اور مال فے مطلب یہ جنگ کے بغیر حاصل ہونے والا جو مال ہوتا ہے اس کی کس طرح سے تقسیم ہو، اور مہاجرین اور انصار کی قربانی اور اخلاص اور اللہ کی صفات آخر میں بہت ہی خوبصورت انداز میں آئیں گی کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ یہ
सूरत मुजादला में अभी हमने मुजादला को मुजादला भी पढ़ सकते हैं और मुजादला भी पढ़ सकते हैं। तो सूरत मुजादला में ईमान की सच्चाई और अल्लाह और रसूल से वफादारी पर बात थी, और सूरतुल हश्र जो है इसी वफादारी और मुखालफत के अमली नताइज पर है। शुरू करते हैं, देखते हैं नंबर 1 से 10। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की तस्बीह करती है जो चीज़ आसमानों में है और जो ज़मीन में है, और वही गालिब है, खूब हिकमत वाला। वही है जिसने अहले किताब के काफिरों को पहली जिलावतनी के वक्त उनके घरों से निकाल दिया। तुमने कभी ये ख्याल नहीं किया था कि वो मदीना से निकलेंगे, और उन्होंने समझा था कि बेशक उनके किले उन्हें अल्लाह के अजाब से बचा लेंगे। फिर उन पर अल्लाह का अजाब आया जहां से उन्होंने गुमान भी नहीं किया था, और उसने उनके दिलों में रोब डाल दिया, और वो अपने घर अपने हाथों उजाड़ते थे और मोमिनों के हाथों भी। तो ए आंखों वालों, इबरत पकड़ो, और अगर ये ना होता कि अल्लाह ने उनका जिलावतन होना लिख दिया था तो वो उन्हें जरूर दुनिया ही में अजाब देता, और उनके लिए आखिरत में आग का अजाब है। ये इसलिए कि बेशक उन्होंने अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत की, और जो कोई अल्लाह की मुखालफत करे तो बेशक अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। तुमने जो भी खजूर का दरख्त काटा उसे उसकी जड़ों पर खड़ा छोड़ दिया था, तो ये अल्लाह के हुक्म से है ताकि वो नाफरमानों को रुस्वा करे। और अल्लाह ने उनसे अपने रसूल की तरफ जो माल लौटाया तो उसके लिए तुमने घोड़े और ऊंट नहीं दौड़ाए, लेकिन अल्लाह अपने रसूलों को जिस पर चाहता है गलबा देता है, और अल्लाह हर चीज पर खूब कादिर है। अल्लाह अपने रसूल की तरफ बस्तियों वालों के माल से जो कुछ लौटा दे तो अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए और उसके क़राबतदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों के लिए है, ताकि वो माल तुम्हारे दौलतमंदों ही के दरमियान गर्दिश न करता रहे। और अल्लाह का रसूल तुम्हें जो कुछ दे तो वो ले लो, और जिससे मना करे उसे छोड़ दो, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। माल फै उन मुहाजिर फुकरा के लिए है जो अपने घरों अपनी जायदादों से निकाले गए। वो अल्लाह का फजल और उसकी रजा ढूंढते हैं, और अल्लाह उसके रसूल की मदद करते हैं, यही लोग सच्चे हैं। और उनके लिए है जिन्होंने मदीना को घर बना लिया था और उन मुहाजिरीन से पहले ईमान ला चुके थे। वो अंसार उनसे मोहब्बत करते हैं जो उनकी तरफ हिजरत करे, और वो अपने दिलों में उस माल की कोई हाजत नहीं पाते जो उन मुहाजिरीन को दिया जाए, और अपनी जात पर उनको तरजीह देते हैं अगरचे खुद उन्हें सख्त जरूरत हो। और जो कोई अपने नफ्स की लालच से बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले हैं। और फै उनके लिए है जो उन मुहाजिरीन और अंसार के बाद आए। वो कहते हैं, हमारे रब हमें और हमारे उन भाइयों को बख्श दे जिन्होंने ईमान में हमसे पहल की, और हमारे दिलों में अहले ईमान के लिए कोई कीना न रख। ऐ हमारे रब, बेशक तू बहुत नरमी वाला, निहायत रहम करने वाला है। इन आयात में बताया गया कि अल्लाह की मदद आखिरकार अपने रसूल और मोमिनों के साथ होती है। और फिर देखिए शुरू में किस तरह से बताया गया कि पहले तो तस्बीह अल्लाह ताला की जो है खूबसूरत तस्वीर पेश करती है कि ईमान, उखवत और इसार की ये जो है तारीखी वाक़े के जरिए ये पेश की गई। आसमान और ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह करती है, ये बयान हुआ। और फिर बताया कि वही गालिब और हिकमत वाला है। फिर बनु नज़ीर के वाक़े का जिक्र आता है कि वो अपने मजबूत किलों और ताकत पर भरोसा किए बैठे थे, मगर जब उन्होंने अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत की तो अल्लाह ने उनके दिलों में ऐसा रोब डाल दिया कि वो खुद अपने हाथों से अपने घर उजाड़ने लगे, जिलावतन हो गए, ताकि अहले ईमान इबरत हासिल करें कि दुनिया की ताकत अल्लाह के फैसले के सामने कुछ नहीं। फिर उसके बाद जो है मालिफ है उसका जिक्र था कि जिसे अल्लाह ताला ने अपने रसूल के जरिए मुसलमानों के लिए मुकर्रर किया, ताकि माशरे में माल जो है सिर्फ मालदारों के दरमियान ही न रहे। फिर उसके बाद देखिए मुहाजिरीन की तारीफ की गई कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह की रजा और दीन की मदद के लिए अपना वतन और माल छोड़ दिया वही सच्चे ईमान वाले हैं। उसके बाद अंसार की अजमत बयान की गई कि उन्होंने मदीना में आने वाले मुहाजिरीन से मोहब्बत की, उनके आने पर दिल में कोई तंगी महसूस नहीं की, और अपनी जरूरत के बावजूद उन्हें अपने ऊपर तरजीह दी। तो बताया कि यही हकीकी कामयाबी है ना। तो इन आयात से एक जैसे सबक जो मिल रहा है कि एक सच्चा इस्लामी माशरा वो होता है जहां ईमान भी हो, कुर्बानी भी हो, इखलास और दिलों की पाकीज़गी भी हो। आगे आए नंबर 11 से 20। ए नबी, क्या आपने वो लोग नहीं देखे जिन्होंने मुनाफिकत की? वो अपने उन भाइयों से जो अहले किताब में से काफिर हुए कहते हैं, अगर तुम मदीना से निकाले गए तो हम जरूर तुम्हारे साथ निकलेंगे, और अगर हम तुम्हारे मामले में कभी किसी की इताअत नहीं करेंगे, और अगर तुमसे लड़ाई की गई तो हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। और अल्लाह गवाही देता है कि बेशक वो झूठे हैं। अगर वो यहूद निकाले गए तो ये मुनाफिकीन उनके साथ नहीं निकलेंगे, और अगर उनसे लड़ाई की गई तो ये उनकी मदद नहीं करेंगे, और अगर उनकी मदद की पहुंचे तो भी जरूर पीठ फेर कर भाग जाएंगे, फिर उनकी मदद नहीं की जाएगी। ऐ मुसलमानों, बेशक उनके सीनों में अल्लाह की निस्बत तुम्हारा डर ज्यादा है। ये इसलिए कि बेशक वैसे लोग हैं जो समझते नहीं,
وہ سب مل کر بھی تم سے نہیں لڑ سکیں گے، مگر ایسی بستیوں میں جو قلعہ بند ہیں یا دیواروں کی اوٹ سے، ان کی آپس کی لڑائی دشمنی یعنی بہت سخت ہے، آپ انہیں اکٹھے سمجھتے ہیں جبکہ ان کے دل جدا جدا ہیں۔ یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ ان کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو ان سے پہلے قریب ہی بدر میں اپنی بدعمالی کا وبال چکھ چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی مثال شیطان کی سی ہے جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، پھر جب وہ کفر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے بے شک میں تو تجھ سے بری ہوں، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ لہٰذا ان دونوں کا انجام یہی ہوگا کہ وہ بے شک وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہیں گے، اور ظالموں کی سزا یہی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کو خبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اور ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنا آپ بھلوا دیا۔ یہی لوگ نافرمان ہیں۔ آگ والے، دوزخی اور باغ والے یعنی جنتی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی ہی کامیاب ہیں۔ یہاں منافقین کی حقیقت کھولی جا رہی ہے اور مومنوں کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ انسان کو ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ وہ آخرت کے لیے تیاری کیا کر رہا ہے۔ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں وہی حقیقی کامیابی پاتے ہیں۔ آگے ہے نمبر 21 سے 24۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، زبردست، زور آور، بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہے، خالق ہے، موجد ہے، صورتگر ہے، اسی کے لیے ہیں اسماء حسنی، اسی کی تسبیح پڑھتی ہے جو چیز آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب ہے، خوب حکمت والا۔ یہاں سورت کے آخر میں قرآن کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی بے مثال صفات بیان ہوئیں۔ یہ بتایا کہ اگر پہاڑ جیسی مضبوط چیز پر بھی قرآن نازل ہوتا تو اللہ کے خوف سے جھک جاتا، تو انسان کے دل کو تو اور زیادہ نرم ہونا چاہیے۔ اس کا سبق یہ ہے عنایت کا کہ جب انسان اللہ کی عظمت اور اس کی صفات کو پہچان لے تو اس کا دل خشوع، عاجزی اور اللہ کی یاد سے بھر جانا چاہیے۔ اس سورہ میں ہم نے کیا کیا پڑھا، کیا کیا ہمارے لیے پیغام تھے؟ ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت آخرکار ناکامی کا سبب بنتی ہے، جبکہ ایمان، اخلاص اور قربانی کامیابی کا راستہ ہے۔ اس صورت میں مہاجرین اور انصار کی محبت، ایثار اور بھائی چارے کو ایک مثالی اسلامی معاشرے کے طور پر پیش کیا گیا، اور پیغام ہمارے لیے یہ ہے اس سورہ سے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ دل کو اللہ کی یاد سے زندہ رکھے، آخرت کی تیاری کرے اور اپنے دل کو کینہ اور حسد سے پاک رکھے، کیونکہ سچی کامیابی اللہ کی رضا میں ہی ہے۔ آگے سورت ممتحنہ آ رہی ہے۔ ممتحنہ یہ مدنی سورت ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ سورت ایک واقعے کے بعد نازل ہوئی جب ایک صحابی حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے مکہ والوں کے خفیہ خط بھیج دیا تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ اصول سکھایا کہ دین کے معاملے میں وفاداری سب سے پہلے ہے، اللہ اور رسول کے ساتھ جو ہے وہی ہونی ہے، وفاداری سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونی ہے۔ اس صورت میں جو موضوعات ہیں وہ ہیں اللہ اور دین کے مقابلے میں دشمنوں سے دوستی کے اصول، اور ابراہیم السلام کی مثال آئے گی، ہجرت کر کے آنے والی مومن عورتوں کا حکم بھی ہے، انصاف اور حسن سلوک کا توازن بھی ہے۔ ابھی سورۃ الحشر میں ہم نے کیا دیکھا؟ ایمان والوں کی جماعت اور اخلاص، ہے نا؟ اور اس سورہ میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ایمان والوں کے تعلقات اور وفاداریوں کے اصول۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 1 سے 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ وہ حق یعنی سچے دین کے منکر ہوئے ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے۔ وہ رسول کو اور تمہیں بھی جلا وطن کرتے ہیں، اس لیے کہ تم اپنے رب پر اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میرے راستے میں نکلے ہو جہاد اور میری رضا ڈھونڈنے کے لیے تو کفار کو دوست نہ بناؤ، تم ان کو دوستی کا خفیہ پیغام بھیجتے ہو، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اور تم میں سے جو کوئی ایسا کرے گا تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اگر وہ تمہیں کہیں پائیں تو تمہاری جان کے دشمن ہو جائیں، اور اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں تمہاری طرف دراز کریں برائی کی نیت سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم بھی دین حق کے منکر ہو جاؤ۔ تمہارے رشتے ناطے قیامت کے دن تمہیں ہرگز نفع نہیں دیں گے، اور نہ تمہاری اولاد، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا،
اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ بے شک تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا بے شک ہم تم سے اور ان سے بری ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اللہ کے، ہم تم سے منکر ہوئے، ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا ہے یہاں تک کہ تم اللہ اکیلے پر ایمان لاؤ۔ اور مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا کہ میں ضرور تیرے لیے بخشش مانگوں گا اور میں تیرے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، اے ہمارے رب ہم نے تجھی پر توکل کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ اے ہمارے رب تو ہمیں ان لوگوں کے لیے فتنہ آزمائش نہ بنا جنہوں نے کفر کیا اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے رب بے شک تو ہی بڑا زبردست خوب حکمت والا ہے۔ بلا شبہ تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو، اور جو کوئی حق سے منہ موڑے تو بے شک اللہ ہی بے پرواہ قابل تعریف ہے۔ امید ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے جن سے تمہاری دشمنی ہے، اور اللہ بہت قدرت والا اور اللہ غفور رحیم ہے۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ مومن کی اصل وفاداری اللہ، رسول اور دین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور اس آیات کی جو یہاں پہ جو اس متعلق جو آیات آئی ہیں، ایک مطلب حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ صحابی کی طرف یہ واقعہ کیا جاتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی فتح کے لیے خفیہ طور پر تیاری کر رہے تھے تو حاطب رضی اللہ عنہ نے مکہ کے قریش کو ایک خط بھیج دیا جس میں اس مہم کی اطلاع دی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس کی خبر دی، اور ایک عورت کے پاس سے وہ پھر خط جو ہے راستے میں ہی پکڑ لیا گیا۔ جب حاطب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ کام ایمان سے پھرنے کی وجہ سے نہیں کیا تھا، بلکہ اس لیے کیا تھا کہ مکہ میں ان کے اہل و عیال تھے اور وہ چاہتے تھے کہ قریش ان کے خاندان کے ساتھ نرمی کریں۔ تو اس پر بہت سارے صحابہ بہت غصہ بھی ہوئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، حاطب جو ہے بدر کے وہ ہیں، مجاہد ہیں، اور ان کا مقصد دین سے خیانت نہیں تھا، اس لیے انہیں معاف کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تاکہ مسلمانوں کو اصولی ہدایت مل جائے کہ دشمنوں کے ساتھ خفیہ تعلقات ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اور پھر دیکھیں آگے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی مثال بنا کر بتایا گیا کہ ایمان کا راستہ اصولوں پر قائم رہنے کا راستہ ہے۔ آگے ہے نمبر 8 سے 13۔ بے شک اللہ تو تمہیں ان لوگوں کی بابت روکتا ہے جو تم سے دین پر لڑے اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں مدد کی کہ تم ان سے دوستی کرو، اور جو کوئی ان سے دوستی کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ پھر اگر تم انہیں مومن جانو تو انہیں کفار کی طرف نہ لوٹاؤ، نہ وہ عورتیں ان کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہیں، اور تم ان کفار کو دے دو جو مہر انہوں نے خرچ کیا، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، اور تم کافر عورتوں کی عصمتیں قبضے میں نہ رکھو، اور مانگ لو جو مہر تم نے خرچ کیا، اور چاہیے کہ وہ کفار بھی مانگ لیں جو مہر انہوں نے خرچ کیا۔ یہ اللہ کا حکم یعنی فیصلہ ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویاں تم سے کفار کی طرف چلی جائیں پھر تم کفار سے لڑو، اور غنیمت ہاتھ لگے تو جن کی بیویاں چلی گئیں انہیں اس مہر کے برابر دے دو جو انہوں نے خرچ کیا، اور تم اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے نبی، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اور وہ آپ سے ان امور پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ زنا کریں گی، اور نہ اپنی اولاد قتل کریں گی، اور نہ بہتان لگائیں گی جو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے گھڑ لیں، اور نہ نیک کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی، تو آپ ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں، بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ اے ایمان والو، تم اس قوم سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ نے غضب نازل کیا، وہ آخرت سے مایوس ہو گئے ہیں جیسے کفار قبروں والوں کے جی اٹھنے سے مایوس ہو گئے۔ ان آیات میں اسلام کا متوازن اصول بیان ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو ہر انسان کے ساتھ انصاف اور بھلائی کرنی ہے، لیکن دین کے دشمنوں کے ساتھ ایسی دوستی نہیں رکھنی چاہیے جو ایمان کو کمزور کر دے۔ تو سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ اسلام یہ سبق دے رہا ہے کہ زندگی میں انصاف، نیکی اور ایمان کی وفاداری تینوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ آگے سورت صف آ رہی ہے، یہ بھی مدنی سورہ ہے، مدینہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں کو دین کے لیے عملی جد و جہد اور قربانی کی تربیت دی جا رہی تھی۔ اس صورت میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ صرف دعوی ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دین کے لیے سچی کوشش اور عملی قربانی ضروری ہے۔ بعض لوگ باتیں تو بڑی بڑی کرتے تھے مگر عمل میں کمزور تھے، اس لیے اس صورت میں اخلاص اور عملی جہاد کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔
تو اس سورہ کا جو موضوعات ہیں وہ ہم دیکھیں گے. قول اور عمل میں یکسانیت، اس پہ بات ہوگی. اللہ کے راستے میں جد و جہد، اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی ہلکی سی مثال آئے گی، اور اللہ کے دین کی مدد کرنے کی دعوت ہے. ابھی سورۃ ممتحنہ میں یہ بات تھی کہ ایمان والوں کی وفاداری اور تعلقات کے اصول پر بات تھی نا، اور یہاں سورۃ صف میں اسی ایمان کو عمل اور جد و جہد میں ثابت کیا جائے گا. دیکھتے ہیں انشاءاللہ آیہ نمبر 1 سے 7. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور وہ بڑا زبردست خوب حکمت والا ہے. اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کے ہاں بڑی ناراضی ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں. بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صفیں باندھے لڑتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہیں. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم مجھے ایذا کیوں دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ بلا شبہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب توریت کی جو مجھ سے پہلے ہے، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں، وہ میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. پھر جب وہ رسول ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا تو وہ بولے، یہ تو کھلا جادو ہے. اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. کیا بتایا جا رہا ہے ان آیات میں کہ اللہ کو وہ ایمان پسند ہے جو عمل، قربانی اور سچائی کے ساتھ ہو. صرف باتیں کرنا کافی نہیں بلکہ دین کے لیے ثابت قدمی ضروری ہے. آگے ہے آیہ نمبر 8 سے 14. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور یعنی دین اسلام اپنے منہ سے بجھا دیں، جبکہ اللہ اپنا نور پورا کرنے والا ہے، اگرچہ کافر ناپسند ہی کریں. وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین جو ہے حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ مشرک ناپسند ہی کریں. اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے؟ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ. یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. وہ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور پاکیزہ محلات میں جو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہیں. یہ ہے عظیم کامیابی. اور ایک اور نعمت جسے تم پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد اور فتح قریب، اور مومنوں کو بشارت دے دیجیے. اے ایمان والو، تم اللہ کے مددگار ہو جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا، اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے کفر کیا، تو ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کے دشمنوں پر قوت دی تو وہ غالب آ گئے. ان آیات میں یہی بتایا کہ اللہ کا دین آخرکار غالب ہو کر رہتا ہے، چاہے لوگ اسے روکنے کی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کریں. مومن کے لیے اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کی مدد کرے، ایمان کے ساتھ عمل کرے اور قربانی کے راستے پر چلے. تو سبق یہی دیا جا رہا ہے کہ حقیقی ایمان وہ ہے جو انسان کو اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہونے اور پر قربانی دینے اور سچائی کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہمت دے دے. تو ہم الحمدللہ سورۃ صف مکمل ہوئی. سورۃ صف کا جو مرکزی پیغام ہے وہ کس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ کرنا ہے، کچھ عمل ہے اور اخلاص ہے، اور اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کا نام ہے. یہ کام کرنا ہے. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو قول اور عمل میں سچے ہوں اور دین کے لیے ایک مضبوط صف کی طرح کھڑے ہوں. آگے سورۃ جمعہ آ رہی ہے. یہ بھی مدنی سورت ہے. مدینہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں کو اجتماعی عبادت اور دینی تربیت دی جا رہی تھی. تو اس سورت میں بتایا گیا کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی قوم میں بھیجا جو پہلے کتاب نہیں رکھتی تھی، تاکہ وہ انہیں قرآن کی تعلیم، تزکیہ اور ہدایت دیں. اسی صورت میں جمعہ کی نماز کا حکم بھی بیان ہوا. اور اس میں اور بھی کیا کیا موضوعات ڈسکس ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، علم کے بغیر دین رکھنے والوں کی مثال، اور جمعہ کی نماز کی اہمیت، اور دنیا اور تجارت کے مقابلے میں اللہ کی یاد. دیکھتے ہیں آیہ نمبر 1 سے 5. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. وہ بادشاہ ہے، پاک ذات، زبردست، بہت حکمت والا. وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول بھیجا، انہی میں سے وہ اس کی آیات ان پر تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں پڑے تھے، اور انہی میں سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی بھیجا جو ابھی تک ان کے ساتھ نہیں ملے. اور وہ اللہ زبردست خوب حکمت والا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے یہ فضل دیتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے.
ان لوگوں کی مثال جنہیں حامل تورات بنایا گیا پھر وہ اسے نہ اٹھا پائے اس گدھے کی سی ہے جو کتابیں اٹھاتا ہے۔ بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو ان آیات میں کیا بتایا گیا کہ صرف علم یا کتاب ہونا کافی نہیں ہے، کافی کیا ہے اور کافی اور کامیابی کیا ہے کہ اس علم پر عمل بھی کیا جائے۔ یہاں پر جیسے گدھے کی مثال کی طرح کیا بتایا کہ گدھا اپنی پیٹھ پر بہت سی کتابیں لادے ہوتا ہے لیکن اسے نہیں معلوم ہوتا کہ ان میں کیا لکھا ہے اور نہ ہی وہ ان سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جنہیں اللہ کی کتاب دی گئی مگر انہوں نے سمجھائی نہیں اسے، اس پر عمل نہیں کیا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو ان کا حال بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ علم تو موجود ہے مگر اس کا اثر زندگی میں نظر نہیں آتا۔ تو اس مثال کے ذریعے قرآن دراصل بنی اسرائیل کے بعض اہل علم کو تنبیہ کر رہا ہے کہ انہوں نے تورات کو صرف ظاہری علم یا روایت بنا لیا، اس کی ہدایت اور احکام کو زندگی میں نافذ نہیں کیا۔ ساتھ ہی یہ آیت مسلمانوں کے لیے بھی ایک بڑی تنبیہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کو صرف پڑھتا ہے، یاد کر لے، پڑھتا رہے اور اس کا علم رکھے مگر اس کے مطابق عمل نہ کرے تو وہ بھی اس مثال سے سبق لینے والا ہے۔ تو بتایا کہ اصل مطلوب کیا ہے؟ اصل مطلوب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سمجھی جائے، اس پر ایمان لایا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ آگے ہے آیت نمبر 6 سے 11۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے لوگو جو یہودی ہوئے ہو اور اے لوگو جو یہودی ہو، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ بے شک تم اللہ کے دوست ہو سب لوگوں کے سوا، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ کبھی یہ تمنا نہیں کریں گے بجائے ان برے اعمال کے جو اپنے ہاتھوں آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دیجئے بے شک موت جس سے تم فرار ہوتے ہو وہ تو یقیناً تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، جو غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں جتائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ اے ایمان والو، جب اذان دی جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کرنا چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، شاید تم فلاح پاؤ۔ اور نبی جب وہ تجارت ہوتی یا کوئی تماشا دیکھتے تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ تماشے اور سامان تجارت سے کہیں بہتر ہے اور اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ ان آیات میں پیغام یہ ہے کہ انسان کو دنیا کی مصروفیات کے باوجود اللہ کی یاد، عبادت کو جو ہے مقدم رکھنا چاہیے۔ جمعہ کی نماز مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اور روحانی تربیت کا اہم ذریعہ ہے۔ تو سبق یہ ہے کہ دنیا کی تجارت اور مصروفیات ضروری ہیں لیکن مومن کی زندگی میں اللہ کی یاد اور عبادت ہمیشہ پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ الحمدللہ سورۃ جمعہ مکمل ہوئی۔ پورے اس سورہ کا پورا جو ایک لائن کے اندر جو خلاصہ بنتا ہے، جو ہم سمجھیں کہ کیا پوری جمعہ کا پیغام کیا ہے، یہ ہے کہ مومن کی زندگی میں علم، عمل اور اللہ کی یاد تینوں کا توازن ہونا ہے، اور دنیا کی مصروفیات کبھی بھی اللہ کی عبادت سے زیادہ اہم نہیں ہونی چاہیے۔ الحمدللہ اب سورۃ المنافقون آ رہی ہے۔ یہ بھی مدنی سورت ہے، مدینہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں کے درمیان منافقین کا مسئلہ ظاہر ہو رہا تھا۔ تو مدینہ میں کچھ لوگ ظاہری طور پر مسلمان تھے مگر دل سے ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ مسلمانوں کے درمیان رہ کر سازشیں کرتے تھے اور دین کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس صورت میں ان کے کردار اور رویوں کو واضح کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ جو ٹاپک ہے وہ منافقین کی پہچان یہ ہوگی، اور ظاہری ایمان اور حقیقی ایمان کا فرق، اور مال اور اولاد کی آزمائش، اس سے بات ہوگی، اور آخرت کی تیاری۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں نمبر 1 سے 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ یقیناً منافق جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ پھر وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، بے شک بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تو وہ سمجھتے ہی نہیں، اور جب آپ انہیں دیکھیں تو آپ کو ان کے جسم اچھے لگتے ہیں، اور اگر وہ کوئی بات کہیں تو آپ ان کی بات پر کان لگائیں گویا وہ ٹیک لگی لکڑیاں ہوں۔ وہ ہر اونچی آواز کو سمجھتے ہیں کہ انہی کو بلائی ہے، وہی اصل دشمن ہے، انہی پر بلا آئی ہے، وہی اصل دشمن ہے، لہٰذا آپ ان سے بچیں، اللہ انہیں ہلاک کرے، وہ کہاں پھرے جاتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے آؤ رسول اللہ تمہارے لیے استغفار کریں تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں۔
ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا استغفار نہ کریں، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، بے شک اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ منافق کی اصل پہچان یہ ہے کہ اس کی زبان اور دل ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایمان صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ سچے دل اور عمل کا نام ہے۔ تو ان آیت میں جو ہے منافقین کی حالت بیان ہوئی کہ وہ بظاہر بڑے اچھے، خوبصورت اور اچھی باتیں کرنے والے لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے دل ایمان سے خالی ہوتے ہیں۔ اسی لیے انہیں مثال دی گئی ہے کہ دیوار کے ساتھ جیسے لکڑی ٹیک لگی ہوئی ہوتی ہے، یعنی وہ باہر سے مضبوط اور سیدھے دکھائی دیتے ہیں مگر اندر سے بے روح، بے فائدہ اور کھوکھلے ہوتے ہیں۔ پھر جو آگے کہا گیا کہ ہر اونچی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں نفاق اور جرم کا احساس ہوتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ ڈرتے ہی رہتے ہیں، شک ہی رہتا ہے ان کو کہ کہیں ہماری بھی پول نہ کھل جائے، کہ ہماری حقیقت جو ہے ظاہر نہ ہو جائے۔ آگے آئے نمبر 7 سے 11، وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ تم ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں تاکہ وہ بھاگ جائیں، اور اللہ ہی کے ہیں آسمانوں اور زمین کے خزانے، لیکن منافق سمجھتے نہیں۔ وہ کہتے ہیں البتہ اگر ہم لوٹ کر مدینہ گئے تو معزز ترین لوگ وہاں سے ذلیل ترین لوگوں کو نکال دیں گے، اور عزت اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے، لیکن منافق اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو کوئی یہ کام کرے تو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور تم اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، پھر وہ کہے اے میرے رب، تو نے مجھے کچھ مدت تک کیوں اور نہ مہلت دی کہ میں صدقہ کرتا اور صالحین میں سے ہوتا۔ اور اللہ کسی کو ہرگز مہلت نہ دے گا جب اس کی اجل آ جائے گی، اور اللہ اس سے باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہاں پر منافقین کے تکبر اور ان کی غلط سوچ کو ظاہر کیا جا رہا ہے، اور مومنوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ مال اور دنیا کی مصروفیات انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ یہاں پہ جو آیہ نمبر 8 ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو عبداللہ بن ابی تھا، جو منافقوں کا جو سردار تھا، اس کا جملہ یہاں نقل کیا گیا ہے کہ لئن رجعنا الی المدینۃ لَیُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ اس نے کہا تھا نا کہ اگر ہم مدینہ واپس گئے تو عزت والا وہاں سے ذلیل کو نکال دے گا۔ واقعہ کیا تھا کہ غزوے کے دوران ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان معمولی سے جھگڑا ہو گیا، تو اس موقع پر عبداللہ بن ابی نے منافقانہ انداز میں کہا، اس کے اندر تو کھنس بھری ہوئی تھی، موقع ہی تلاش کرتا رہتا تھا، اس نے کہا کہ ہم ان مہاجروں کو مدینہ میں جگہ دی، ہم نے دی ہے، اب یہی لوگ ہم پر غالب آ رہے ہیں، ہم پہ چھا رہے ہیں، ان کی یہ ہمت ہو رہی ہے، تو جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو ہم عزت والے ہیں، تو ہم ان ذلیل لوگوں کو یعنی مہاجر و انصار کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نعوذ باللہ وہاں سے نکال دیں گے۔ اب یہ ایک بات جو تھی ایک صحابی نے سن لی اور آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، تو فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی عزت تو اللہ اس کے رسول و مومنوں کے لیے ہی ہے۔ اب جب یہ بات بہت مشہور ہو گئی تو جو اس کا جو بیٹا تھا عبداللہ بن ابی، یعنی عبداللہ بن ابی کا ہی بیٹا تھا، تو مدینہ کے دروازے پر فوراً کھڑے ہو گئے، پہنچنے سے سب سے پہلے آگے جا کر کے اس غزوے سے وہاں کھڑے ہو گئے اور اپنے باپ سے کہا کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے آپ تو مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو یہی ہے کہ یہ واقعہ جو ہے ایمان کی سچائی اور نفاق کی حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے۔ پھر آگے بھی دیکھیں ہم کی ساتھی مومنوں کو تنبیہ بھی کی گئی کہ مال اور اولاد کی محبت انہیں اللہ کی یاد اور آخرت کی تیاری سے غافل نہ کر دیں۔ تو یہی پیغام ہے، سبق یہی ہے کہ زندگی تو مختصر ہے، اس لیے انسان کو دنیا کی مصروفیات کے بجائے اللہ کی یاد، نیکی اور صدقہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ الحمدللہ سورۃ المنافقون مکمل ہوئی۔ اصل پیغام پوری سورہ کا یہ ہے کہ سچا ایمان وہ ہے جس میں دل، زبان اور عمل تینوں ایک جیسے ہوں۔ مومن کو چاہیے کہ مال اور اولاد کی مصروفیت اسے اللہ کی یاد اور آخرت کی تیاری سے غافل نہ کرنے پائے۔ الحمدللہ آگے سورۃ التغابن آ رہی ہے۔ تغابن یہ بھی مدنی سورت ہے اور کچھ مفسرین کے نزدیک اسے مکی بھی کہا گیا ہے۔ اس صورت میں مسلمانوں کو یہ حقیقت سمجھائی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے، مال، اولاد اور حالات سب امتحان ہیں، اور اصل فیصلہ قیامت کے دن ہوگا جسے یوم التغابن کہا گیا، یعنی وہ دن جب اصل نفع اور نقصان ظاہر ہوگا۔ اس کے اندر اور بھی کیا کیا آئیں گے موضوعات کہ اللہ کی قدرت اور علم اور قیامت کی حقیقت، ایمان اور اطاعت، مال اور اولاد کی آزمائش۔ تو شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں نمبر 1 سے 9۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اسی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔
اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تمہیں صورت دی تو تمہاری صورتیں بہت اچھی بنائیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو، اور اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، پھر انہوں نے اپنے عملوں کا وبال چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لاتے تو وہ کہتے کیا ہمیں انسان راہ دکھائے گا؟ پھر انہوں نے کفر کیا اور حق سے منہ موڑا، اور اللہ نے ان سے بے پرواہی کی، اور اللہ بے پرواہ بہت قابل تعریف ہے۔ کافروں نے دعویٰ کیا کہ انہیں قبروں سے ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا۔ اے نبی کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، پھر تمہیں ضرور جتائے جائیں گے جو تم نے عمل کیے، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ چنانچہ تم اللہ، اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ جس دن وہ تمہیں اکٹھا کرے گا، جمع ہونے کے دن، وہ ہار جیت کا دن ہے، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ابد تک۔ یہی عظیم کامیابی ہے۔ ان آیات میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی کامیابی جو ہے وہ اصل کامیابی نہیں ہے، اصل نفع اور نقصان قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا۔ اس لیے انسان کو ایمان اور نیکی کی زندگی اختیار کرنی چاہیے۔ آگے ہے نمبر 10 سے 18۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات جھٹلائیں وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے تو اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم حق سے منہ موڑو تو ہمارے رسول کا کام بس کھول کر پہنچا دینا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور چاہیے کہ مومن اللہ ہی پر توکل کریں۔ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، لہذا تم ان سے بچو، اور اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ بلا شبہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ، آزمائش ہیں، اور اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ چنانچہ جہاں تک تم سے ہو سکے تم اللہ سے ڈرو اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، یہ تمہاری ذات کے لیے بہتر ہے، اور جسے اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض دو قرض حسنہ تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھائے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدردان بہت حلم والا ہے، اور وہ غیب اور ظاہر کا علم رکھنے والا زبردست خوب حکمت والا ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی امتحان ہے، مال، اولاد اور حالات سب آزمائش ہیں۔ کامیاب وہ ہوگا جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، اس کی اطاعت کرے گا اور اس کے راستے میں خرچ کرے گا۔ سبق یہی ہے کہ حقیقی کامیابی چاہیے تو انسان دنیا کی آزمائشوں کے درمیان بھی ایمان، تقوی اور اللہ پر توکل کے ساتھ زندگی گزارے۔ الحمدللہ سورۃ تغابن مکمل ہوئی۔ پورے تغابن کا جو ایک لائن میں جو پیغام ہے یہ ہے کہ حقیقی نفع، حقیقی فائدہ وہ ہے جو آخرت میں ملے گا۔ اس لیے انسان کو ایمان، صبر اور اللہ پر توکل کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ آگے سورۃ طلاق آ رہی ہے، یہ بھی مدنی سورت ہے۔ اسلام نے خاندانی زندگی کو بہت اہمیت دی ہے۔ اگر کبھی میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کی نوبت آ جائے تو وہ بھی انصاف، احترام اور واضح اصولوں کے ساتھ ہو۔ اس صورت میں طلاق کے صحیح طریقے، عدت اور خاندانی ذمہ داریوں کے بارے میں ہدایت دی گئی ہیں۔ تو یہاں اس صورت میں جو چیزیں ہم دیکھیں گے، طلاق کے اسلامی اصول اور عدت کے احکام، تقوی اور اللہ پر بھروسہ، اس پر بھی بات ہوگی کہ بغیر تقوی کے تو کچھ بھی ممکن نہیں، اور رزق اور مشکلات میں اللہ کی مدد۔ ابھی جو سورۃ تغابن ہم نے پڑھی وہاں پر دنیا آزمائش ہے، مال اور اولاد بھی آزمائش ہیں، اس پر بات ہوئی۔ اب سورۃ طلاق میں جو خاندان ہیں انہی خاندانی معاملات میں کیا کیا چیزیں ہیں، تقوی اور انصاف، اس کے اصول بیان ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 1 سے 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو انہیں ان کی عدت کے آغاز کے وقت میں طلاق دو اور عدت گنتے رہو، اور اللہ سے جو تمہارا رب ہے ڈرو۔ تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، مگر یہ کہ وہ کوئی کھلی بے حیائی کریں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو یقیناً اس نے خود پر ظلم کیا۔ اے مخاطب، تو نہیں جانتا شاید اللہ اس طلاق کے بعد کوئی نئی راہ نکال دے،
پھر جب وہ اپنی عدت ختم ہونے کو پہنچیں تو تم انہیں معروف طریقے سے روک لو یا انہیں معروف طریقے سے چھوڑ دو، اور تم اپنے میں سے 2 صاحب عدل آدمی کو گواہ بنا لو اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو۔ اس حکم کی اسے نصیحت کی جاتی ہے جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے تو وہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور وہ اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے اور وہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اور وہ جو حیض سے مایوس ہو جائیں، تمہاری طلاق یافتہ عورتوں میں سے اگر تم شک میں پڑو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور اسی طرح ان کی بھی جنہیں ابھی حیض نہیں آیا، اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل تک ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرے تو وہ اس کے لیے اس کام میں آسانی فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جسے اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے تو اس سے اس کی برائیاں دور کر دیتا ہے اور اسے زیادہ اجر دیتا ہے۔ تم انہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو اپنی حیثیت کے مطابق، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے انہیں تکلیف نہ دو، اور اگر وہ طلاق یافتہ حمل والیاں ہوں تو وضع حمل تک ان پر خرچ کرو۔ پھر اگر وہ بچے کو تمہارے لیے دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دو، اور یہ آپس میں دستور کے مطابق مشورے سے طے کرو۔ اور اگر تم باہم ضد پکڑ لو تو اسے کوئی اور عورت دودھ پلائے۔ چاہیے کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جسے اس کا رزق نپاتلا ملے تو وہ اسی میں سے خرچ کرے جو اسے اللہ نے دیا۔ اللہ کسی شخص پر اتنی ہی ذمہ داری ڈالتا ہے جتنا اس نے اسے دیا۔ اللہ تنگی کے بعد جلد آسانی فرما دے گا۔ ان آیات میں دیکھیں اللہ تعالیٰ خاندانی معاملات میں عدل اور احترام اور تقوی کی تعلیم دے رہا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 8 سے 12، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا شدید محاسبہ کیا اور ہم نے انہیں ہولناک عذاب دیا۔ بالآخر ان بستیوں نے اپنے کرتوتوں کا وبال چکھا، اور ان کے کرتوتوں کا انجام خسارہ ہی تھا۔ اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کیا ہے۔ لہذا تم اللہ سے ڈرو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو، بے شک اللہ نے تمہاری طرف ذکر یعنی قرآن نازل کیا ہے، اور ایک رسول جو تم پر اللہ کی واضح آیات تلاوت کرتا ہے تاکہ ان لوگوں کو نکال لے جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ابد تک۔ اللہ نے اسے خوب رزق دیا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمینیں بھی اتنی ہی ان کے درمیان اس کا حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، اور بلا شبہ اللہ نے اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کر رکھا ہے۔ ان آیات میں یاد دلایا جا رہا ہے کہ جو قومیں اللہ کے حکم سے سرکشی کرتی ہیں وہ آخرکار اپنے اعمال کا انجام دیکھتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول اور قرآن بھیجا تاکہ وہ اندھیروں سے نکل کر ہدایت کی روشنی میں آ جائیں۔ تو مرکزی سبق یہی ہے کہ انسان کو اللہ کی ہدایت کو قبول کر کے تقوی، انصاف اور ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، کیونکہ اللہ کی قدرت اور علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ الحمدللہ سورۃ طلاق مکمل ہوئی۔ مختصر سا خلاصہ ہم یہ سمجھے سورۃ طلاق کا کہ ہمیں کیا سکھا رہی ہے کہ خاندانی مسائل یہاں تک کہ علیحدگی کے موقع پر بھی عدل، تقوی اور ذمہ داری کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکل میں راستہ اور رزق پیدا کر دیتا ہے۔ تو پیغام یہی ہے کہ زندگی کے مشکل ترین حالات میں بھی اگر انسان اللہ پر بھروسہ اور تقوی اختیار کرے تو اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ آگے سورۃ التحریم آ رہی ہے۔ یہ بھی مدنی سورت ہے۔ یہ سورت ایک گھریلو واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج کی دلجوئی کے لیے ایک حلال چیز اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ اصول واضح کیا کہ اللہ نے جو چیز حلال کی ہے اسے خود پر حرام نہیں کیا جا سکتا۔ اس سورہ میں ہم دیکھیں گے حلال و حرام کے اصول، اور گھریلو زندگی میں تقوی اور توبہ اور اصلاح، ایمان والوں اور کافروں کی مثالیں بھی آئیں گی۔ ابھی سورۃ الطلاق میں کیا تھا؟ خاندانی معاملات میں تقوی اور انصاف کی بات تھی۔ اب سورۃ التحریم یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے واقعے کے ذریعے سارے لوگوں کو جو ہے گھریلو زندگی کی اصلاح اور تقوی کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں الحمدللہ سورۃ التحریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 1 سے 5۔ اے نبی، آپ حرام کیوں ٹھہراتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں اور اللہ غفور رحیم ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ناجائز قسمیں کھولنا توڑنا فرض کر دیا ہے،
اور اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک بات چھپا کر کہی، پھر جب اس نے دوسری کو وہ بات بتا دی اور اللہ نے وہ گفتگو اس نبی پر ظاہر کر دی، تو اس نے اس میں سے جو کچھ اس بیوی کو جتائی اور جو کچھ ٹال دی اور کچھ ٹال دی۔ پھر جب اس نبی نے اسے وہ ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگی آپ کو یہ کس نے بتائی؟ اس نبی نے فرمایا مجھے علیم و خبیر اللہ نے خبر دی۔ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو بہتر ہے، بس تمہارے دل حق سے ہٹ گئے ہیں، اور اگر تم دونوں اس نبی کے خلاف ایکا کرو گی تو اللہ خود اس کا مددگار ہے، اور جبرائیل اور تمام نیک مومن اور ان کے علاوہ تمام فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اگر وہ نبی تمہیں طلاق دے دے تو شاید اس کا رب اس کو تم سے بہتر بیویاں بدلے میں دے۔ مسلمان، مومن، فرمانبردار، توبہ کرنے والی، عبادت گزار، روزہ دار، مطلب پہلے بیاہی اور کنواری عورتیں۔ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو اللہ کے مقرر کردہ حلال اور حرام کے حدود کا احترام کرنا ہے، اور گھریلو زندگی میں بھی تقوی اور ذمہ داری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے کہ کوئی دھمکی نہیں ہے ازواج مطہرات کو، بلکہ نصیحت ہے کہ یعنی آیت میں جو توبہ کا حکم جو ہے فوری اصلاح کے لیے دیا جا رہا ہے، دھمکی کے لیے نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ ایک رحم و نصیحت ہے تاکہ گھرانے میں امن اور اطاعت قائم ہو۔ ان آیات کو جو ہے غلط رخ سے نہیں لینا، ان آیات کا جو رخ ہے وہ محبت ہے اور نصیحت اور حاکمیت کے اصول پر مبنی ہے، نہ کہ سختی یا ذاتی دھمکی پر ہے۔ تو ان آیات کا جو مرکزی سبق ہمیں مل رہا ہے ان آیات سے وہ یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت اور سچی توبہ انسان کی زندگی کو درست راستے پر لے آتی ہے۔ آگے آئے نمبر 6 سے 12۔ اے ایمان والو، تم خود کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اس پر تند مزاج اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ تو وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اے کفر کرنے والو، تم آج عذر پیش نہ کرو، بے شک تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے حضور خالص توبہ کرو، شاید تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تم ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اس دن جب اللہ نبی کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا، اور ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا۔ وہ کہیں گے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر اور ہماری مغفرت فرما، بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اے نبی، کفار و منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ کفر کرنے والوں کے لیے اللہ نے مثال بیان فرمائی نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی، دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے تحت یعنی دونوں کے نکاح میں تھی، تو ان دونوں عورتوں نے ان کی خیانت کی، پھر وہ دونوں رسول ان دونوں عورتوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے میں کچھ کام نہ آئے، اور ان سے کہا گیا تم دونوں دوزخ میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ اور اللہ نے اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی جب اس نے کہا ہے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل یعنی اس کے شر سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ اور مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تو ہم نے اس کے گریبان میں اپنی روح پھونکی، اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرمانبرداروں میں سے تھی۔ ان آیات میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی نجات صرف خاندانی تعلق سے نہیں ہے بلکہ ایمان اور عمل سے ہے۔ اس لیے ہر شخص کو خود بھی ایمان پر قائم رہنا ہے اور اپنے گھر والوں کی بھی صحیح تربیت کرنی ہے۔ تو سبق یہی ہے کہ حقیقی کامیابی ایمان، سچی توبہ اور اللہ کی اطاعت میں ہے، نہ کہ صرف نسب یا تعلق میں ہے۔ الحمدللہ سورۃ تحریم مکمل ہوئی۔ اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ کیا سکھا رہی ہے سورت کی زندگی میں اللہ کے حلال اور حرام کے حدود کا احترام کرنا ضروری ہے، اور گھریلو زندگی میں بھی تقوی، سچائی اور ذمہ داری اختیار کرنی چاہیے۔ اور کیا بتایا اس سورت میں کہ انسان کی اصل کامیابی ایمان، سچی توبہ اور اللہ کی اطاعت میں ہے، نہ کہ صرف رشتہ یا نسب میں ہے۔ تو پیغام یہی دیا اس سورہ نے کہ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ خود بھی اللہ کے راستے پر قائم رہے اور اپنے گھر والوں کی بھی ایسی تربیت کرے کہ وہ آخرت کی کامیابی کے راستے پر چل سکیں۔ الحمدللہ اسی کے ساتھ ساتھ جز نمبر 28 بھی الحمدللہ مکمل ہوا، اور بہت ہی مختصر سا پیغام کیا مل رہا ہے اس پورے جز کا، یعنی جز 28 کا جو بھی صورتیں یہاں پر گزری اس میں کیا تھا کہ ایمان کی سچائی پہ بات ہوئی تھی، گھریلو اور اجتماعی زندگی کی اصلاح، اور اللہ کے دین کے لیے اخلاص اور عمل کی تعلیم ملی اس جز میں، اور اس جز کی صورتوں میں اور کیا بتایا گیا کہ مومن کی زندگی میں قول و عمل کی یکسانیت، یہ جو سورۃ صف میں تھا کہ اللہ پر اور پھر اللہ پر بھروسہ سکھایا
گیا اور خاندانی معاملات میں انصاف اور آخرت کی تیاری یہ بتایا کہ بہت ضروری ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی سمجھایا گیا کہ دنیا کی کامیابی عارضی ہے، جبکہ اصل کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے اور سچی توبہ میں ہے اور دین کے راستے میں ثابت قدمی میں ہے۔ پھر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یہ ایمان کو صرف باتوں تک محدود نہیں رکھنا بلکہ عمل سے ثابت کرنا ہے۔ گھر اور معاشرے میں عدل، تقوی اور ذمہ داری اختیار کرنا ہے۔ مال، اولاد اور دنیا کی مصروفیات کے باوجود اللہ کی یاد کو سب سے اوپر رکھنا ہے، مقدم رکھنا ہے۔ دین کی مدد اور آخرت کی تیاری کو زندگی کا مقصد بنانا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا دے اور ہمارے دلوں کو ایمان اور تقوی سے بھر دے۔ ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی ہدایت، رحمت اور کامیابی عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔